अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। एक और जलसा मुलतवी हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब अगले महीने की 6 तारीख को जलसे की नई तारीख रख तो दी है, लेकिन क्या इस मरतबा तहरीक इंसाफ जलसा कर पाएगी? प्रोग्राम के पहले से असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके बाद ग्रैंड अलायंस बनने से पहले टूट गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हफ्ते अपनी सोलो फ्लाइट का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि माजी के तजर्बे इतने तल्ख हैं कि वो किसी इत्तेहाद में नहीं जाना चाहते। किस इत्तेहाद की बात करें? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे। आखिर में इंटरनेट सुस्त है, लेकिन हुकूमत आईटी की इस्लाहात के दावे करते करते थकती नहीं है। इस हफ्ते भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें उन्होंने बताया क्या शानदार आईटी रेवोल्यूशन लेकर आने लगे हैं, लेकिन याद रहे मुल्क में इंटरनेट जो है वो थ्रॉटल्ड है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कल एक अफसोसनाक खबर सामने आई जब हमने देखा कि पुलिस के कच्चे के डाकुओं की जद में आकर जां बहक हो गए। कच्चे के डाकुओं ने नाक में दम कर रखा है सिंध के अंदर भी, और खासतौर पर सिंध और पंजाब के जो ज्वाइंट बॉर्डर है उसके ऊपर हुकूमत और खासतौर पर पुलिस उनसे इस वक्त जान छुड़ा नहीं पा रही, उनका नाटका बंद नहीं कर पा रही। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के जिला रहीमियर खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं ने जुमेरात की शब पंजाब पुलिस के काफिले पर हमला किया, जिसमें 12 जवान शहीद हो चुके, जबकि 10 जख्मी और 5 जवान लापता हैं। पंजाब पुलिस के तर्जुमान ने बीबीसी उर्दू को बताया कि जुमेरात को होने वाले हमले के बाद रात गए कच्चे के इलाके में किए गए ऑपरेशन में मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के बयान के मुताबिक बशीर शर गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकारों पर होने वाले हमले के मरकजी मुलजिमान में शामिल था। बशीर शर के अलावा उनके 5 साथी भी इस कार्रवाई में जख्मी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे में पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्विस डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। हमने देखा कि चूंकि टिकटॉक है, सोशल मीडिया का दौर है, तो जब ये वाकया हुआ उसके कुछ देर बाद ही जो नौजवान जो इन हमले के अंदर जां बहक हुए, उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई और वो गिला कर रहे थे कि उनकी गाड़ी खराब है, जिसकी वजह से वो वहां पर फंसे हुए थे। ये उनकी बनाई हुई टिकटॉक वीडियो जो जाने से पहले वो बतौर गवाही छोड़ गए, वो गाड़ी में दिखा रहे हैं कि जी उनकी जो गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी खराब हो चुकी है। मसला सिर्फ ये है कि पुलिस को आपने इतना पोलिटिसाइज कर दिया है कि जो उनके करने के काम है उनके लिए ना उनके पास रिसोर्सेज बचे हैं, ना उनके पास कैपेसिटी बची है। पर कच्चे के डाकुओं की रोकथाम करना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस कहां बिजी थी? कल के दिन ही अगर हम छोटी सी झलक देखें, एक जलसा था जो बाद में मुलतवी कर दिया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन ये 4 शहर है, लाहौर, उकाड़ा, रावलपिंडी, झेलम, यहाँ पे सारा दिन पुलिस से जलसा गा के तरफ लोग ना जाएं या जलसे या रैली की शक्ल में लोग इस्लामाबाद ना पहुंचे, तो बस वो यही काम करते रहे। ये पुलिसिंग होती रही थी। सियासी नौयत पे आपने उसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया है कि जो उनकी करने के काम है वो कर ही नहीं सकते। जो रिजर्व जरूरत है, जिस गाड़ियां चाहिए हैं, जो असलहा चाहिए है, जो पेट्रोल चाहिए है, इस वक्त कच्चे के डाकुओं का मुकाबला करने के लिए वो नहीं था इन नौजवानों के पास। वो जैसे भी थके टूटे जिस तरह खराब गाड़ी के साथ वहां पर जा रहे थे, हमने देखा कि उसके बाद ये ऐसा हो गया है। सोची पुलिस का सियासी किरदार खत्म कीजिए, वरना ये तमाम अल्फाज बिल्कुल बेमायनी है। आईजी पुलिस से कहते हैं कि जी हाँ गाड़ी खराब थी। बुश है इसके अंदर, चूंकि मौसम के टेरेन में वजह से ऐसी बारिशों के पानी की वजह से गाड़ियां फंसी और उन गाड़ियां फंसने की वजह से ये डिले हुआ, लिहाजा उनको इसका एडवांटेज मिला क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे वो हैं। कोई इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसे तो उसको ना नाकामी करार दिया जा सकता है। हाँ, मैसिव लॉस जरूर है और इसका बदला भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। नाकामी तो है जी, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि गाड़ियां जो फंस रही हैं मौसम का मुकाबला कर सकें और जाके डाकुओं का सामना कर सकें। प्रोग्राम के इस हिस्से में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जिक्र करेंगे तहरीक इंसाफ के उस जलसे का जो होते होते रह गया। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ कुछ 5 मर्तबा अपने जलसे कर चुकी है मुलतवी। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब हमने देखा कि जलसे से एक दिन पहले बड़ी ही तुंदो तेज तकारीर की जा रही थी कि इस मर्तबा तो हम आके दम लेंगे, इस मर्तबा तो हम देखेंगे, हमें कौन रोकेगा। और फिर हमने देखा कि 24 घंटे बाद ही टोन बदल गई और कहा कि जलसा मुलतवी होगा। किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा और किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे बरबराह ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकते हैं तो रोक ले। कल इंशाल्लाह तनोर चौक पे 4 बजे तक सबने पहुँचना है, डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, अगर कोई रुकावट होती है तो इसको किसी तौर पर नहीं माना जाएगा, हम जलसा जरूर करेंगे। कल 22 अगस्त तरनौल इस्लामाबाद का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी इत्तेहादी पार्टियों का मुनक्कद किया जा रहा है, भरपूर आप हिस्सा लीजिएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। कल इंशाल्लाह जलसा होगा, ये ना दे इजाजत। अली अमीन भी आएंगे, पूरा पंजाब भी आएगा। आज
ہم اپنا جلسہ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر جلسے شروع کریں۔ اعظم سواتی صاحب صبح 7 بجے اٹھ کر عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے، وہاں پر جو بھی صورتحال تھی لا اینڈ آرڈر کی ان کو بتایا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ یہ جلسہ نہیں کرنا۔ علیمہ خان صاحبہ لوپ میں نہیں تھی، انہوں نے بڑے تشویش کا اور بڑے حیرت کا اظہار کیا کہ صبح اٹھ کے کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا عمران کا۔ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے۔ 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے۔ عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھے اپنی سوشل میڈیا۔ یہ تو حکومت کو بھی سوچنا ہوگا، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح کی جب گفتگو ہو رہی ہے، اس طرح کی جب کانورزیشن ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو کیا اس پہ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ پوچھا جب رانا ثناء اللہ صاحب سے تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنیے۔ دیکھیں شاہ زیب، صبح 7 بجے جو ملاقات ہے نا جیل میں، یہ تو پھر کسی کے کروانے سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ صبح 7 بجے ہے نا، یہ آؤٹ آف دی وے ملاقات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری ملاقات کروا دیں، تو ہم پھر جو ہے وہاں سے اجازت لے کے تو جلسہ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، اور انتظامیہ نے اپنے گڈ آفیسز جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ان کی ملاقات جو ہے وہ مینج کروائی ہو۔ کارکنان کے اندر غصہ تھا، ایک سینس آف بٹریل بھی تھا کہ اتنی دور سے چارج کر کے جب لوگوں کو اسلام آباد کی طرف لے کر آتے ہیں تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار جلسہ مختلف اوقات کے اوپر ختم کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا جب جیل کے اندر، تو ان کا جواب تھا کہ جو اسپیسیفک سوال تھا ان سے پوچھا گیا کہ کل آپ کی بہن علیمہ خان کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسہ ملتوی کرنے کا نہیں کہا، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج اور غصہ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ نہیں کیا، اب جو مرضی ہو جائے ہر ضلع میں جلسہ کریں گے۔ پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ 8 ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کرے، میں نے اسلام آباد کا جلسہ آخری مرتبہ ملتوی کیا ہے۔ اس سے پہلے 5 مرتبہ جو یہ جلسے ہیں یہ آن ہولڈ کیے گئے ہیں۔ کب یہ ہوا ہے آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں۔ اسلام آباد میں پہلی بار 30 مارچ کو جلسہ ہونا تھا، اس وقت ان کو کہا گیا کہ انتظامیہ کی طرف سے چونکہ اجازت نہیں ملی ہے، اس لیے تحریک انصاف نے اس جلسے کو ملتوی کر دیا۔ 6 اپریل اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت ملی، لیکن انتظامیہ نے پھر ایک بار ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی، 6 اپریل کا جلسہ بھی ملتوی کرنا پڑا۔ انتظامیہ نے جب تیسری مرتبہ 8 جون آیا تو 39 شرائط کے ساتھ روات میں جلسے کی اجازت دے دی تھی۔ پی ٹی آئی نے روات کا مقام جلسے کے لیے موزوں نہ ہونے کے باعث جلسہ ملتوی کر دیا تھا۔ چوتھی بار 6 جولائی، وجہ تھی سیکیورٹی خدشات اور دہشت گرد حملے کے خدشے کے باعث اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے اجازت نامہ منسوخ کر دیا تھا۔ 5ویں بار 22 اگست کو، وجہ تھی مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث کسی انتشار سے بچنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے قیادت کو جلسہ ملتوی کرنے کو کہا گیا۔ بات کریں گے اسد کیسر صاحب، پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، آپ کی آج میٹنگ بھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے پہلا سوال تو جلسے سے متعلق ہوگا نا۔ کچھ 5ویں مرتبہ آپ کا جلسہ ملتوی ہو رہا ہے، کبھی اجازت نہیں ملتی، کبھی آپ کو نوٹیفیکیشن لاسٹ منٹ پہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور خطرہ آ جاتا ہے، تو یہ 5 مرتبہ جلسہ ملتوی ہونا ویسے پارٹی کی سیاست اور آپٹکس کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم کوئی آرمڈ فورس یا کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے، ہم قانون کے مطابق جو ہے نا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اپنے لیڈر نے بتایا کہ جب بھی جلسہ کرو تو آپ ایک قانونی طریقہ کار اپنا کر کے سب کچھ کرو۔ بہت افسوس ہے کہ حکومت کیوں جلسوں سے بکلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم کسی طور پر نہیں چاہتے کہ جو کوئی بلڈ شیڈ ہو یا کوئی نقصان ہو یا کوئی انارکی پھیلے، اور حکومت یہ نہیں، میں تو چونکہ گیا ہوا تھا سوابی میں تھا، اور چونکہ ارینجمنٹس میں نے کرنے تھے، چونکہ وہ کیمپ آفس ادھر لگا ہوا تھا، تو میں تھوڑا جلدی اٹھا، سویا ساری، اور صبح جب اٹھا تو پتہ چلا کہ جلسہ کینسل ہو گیا۔ آپ کو بھی ٹی وی سے پتہ چلا؟ نہیں، مجھے وہ ٹی وی پہ نہیں لگایا، میں نے وہ
واٹس ایپ میں گروپ میں میسج آ گیا تھا، مجھے پتہ چلا. لیکن جو بھی ہے، جو ڈیسیجن ہوئی، چونکہ پھر جو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی کہ ہمارے بانی چیئرمین نے اس کی انسٹرکشن دی تھی کہ اس کو کینسل کیا جائے، کیونکہ یہ جو ایک تاریخ بھی تھی سپریم کورٹ کے سامنے اور ایک مذہبی جماعتیں بھی آئی ہوئی تھی، تو چیئرمین صاحب سمجھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدمزگی پھیلے یا کوئی ایسا سچویشن ہو پھر ہمارے اوپر جو ہے نا 9 مئی کی طرح ایک یہ الزام ڈالے. کیا سچویشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس میں 9 مئی تو ایک مختلف تھا نا، اس میں تو انسٹالیشنز کے اوپر جا کے پتھراؤ ہوتا ہے، جلاؤ ہوتا ہے، گھراؤ ہوتا ہے، تو 9 مئی 2 کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا خدشات تھے اس میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو دیکھیے 9 مئی بھی انہوں نے کروایا، 9 مئی کو جو کچھ ہوا نا انہوں نے کروایا ہے. اس کا سارا ڈیزائننگ اور پلاننگ جو ہے نا اس وقت جو چیف منسٹر تھا اور جو آئی جی تھے وہ اس کی مین کریکٹر تھی اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ بھی اس کے ساتھ انگیج تھی. دیکھیں حسان نیازی صاحب جب جا کر وہ پتلون دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے اس کا یہ سائز ہے، وہ تو پی ایم ایل این نہیں کرا، مطلب مکس اینڈ میچ ہی ہے نا. چلے اتنا تو مان لینا کہ خود بھی لوگ گئے نا، حسان نیازی صاحب آن ٹیپ ہیں، وہ تو چلے باقی چھوڑ دیں، وہ تو آن ریکارڈ ہے نا ہمارے پاس. وہ میں ایک بات بتاؤں جی، سب سے پہلے تو یہ بات بالکل میں نے 2-3 پروگرامات پہ کہا ہے کیٹیگریکلی کہ نہ ہم وائلنس پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہمارے لیڈر جو ہے نا کبھی وائلنس چاہتے ہیں. جلسہ جلوس ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. نمبر 2، اچھا ابھی جو ہمارے لیڈر نے جو بڑا پن دکھایا یعنی انہوں نے جو بھی اس کو وضاحت دی گئی ہے اور اس نے یہ بات بتائی کہ یہ اس قسم کا جو خدا نخواستہ کوئی کریٹ کر سکتا ہے کوئی سچویشن. آپ کو پتہ ہے بہت لوگ ہیں جو اس قسم سے اور پھر جو ہے نا وہ کوئی نیا ڈرامہ بنا کے ہمارے لیڈر جیل میں ہیں تو وہ مطلب اس کے لیے مسائل بھی نہیں پیدا کرنا چاہتے، تو کوئی ڈرامہ بنا کے کوئی اس قسم کا حرکت کرے تو ایک ورکر میں تو آپ کو پتا ہے ہمارے ورکر میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، ابھی ناراض بھی وہ بہت سارے آپ لوگوں سے کہ آپ نے جلسہ کینسل کیا. لیکن ہم اس کو دیکھیں 4-5 دفعہ جب جلسہ کینسل ہو نا پھر لوگ کہتے پتہ نہیں ہوگا نہ ہو، وہ شیر آیا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس دن شیر آنا ہوگا، پتہ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں ایک بات بتاؤں نا جی، ایک تو ہمارے ورکر کے اندر جو جنون ہے، جو اس کے اندر ایک عمران خان کے ساتھ محبت ہے یا اپنی نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وہ بہت قابل تعریف ہے اور انشاءاللہ جلسہ ہوگا. چھٹی مرتبہ جلسہ دیکھو جلسہ جو ہوگا ابھی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی انشاءاللہ ہم اس کے استقبال کی تیاریاں کریں گے. مجھے بہت جلد نظر آیا کہ عمران خان نکلے گا اور میں اپنے ورکر کو کہتا ہوں کہ الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن کی تیاری کرے. ماحول ایسا بن رہا ہے، یہ سارا ریہرسل ہے. کیسے ماحول بن رہا ہے؟ مطلب کیسے ماحول بنے گا؟ جو ہے تمام اکتوبر کے بعد ماحول بنے گا جب قاضی صاحب جائیں گے، بیکاز ابھی تو کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا الیکشن کا. دیکھو حکومت اپنی تمام آئینی اور قانونی اور اخلاقی حیثیت کھو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جواز نہیں رہا ہے. ابھی جو ہے نا ایک جلسے سے اتنے ڈر رہے ہیں اور جب عمران خان نکلے گا تو پھر کیا ہوگا. تو میں ورکر سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی استقبال کی تیاری کرے اور الیکشن کی تیاری کرے. جلسے بھی ہوں گے، جلسہ نہیں جلسے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جلسہ تو چلے اب آپ 6 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں، پھر عمران خان صاحب کے باہر آنے کی ٹائم لائن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھو مجھے جتنے کیسز ہیں کسی کیس میں ابھی جان نہیں رہا اور ان کے پاس جتنے آپشن تھے وہ سارے انہوں نے یوٹیلائز کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اگر کوئی ایک کیس بھی ڈالے گا پاکستانی عوام ابھی نہیں مانے گا. سر ملٹری کورٹ کی طرف معاملات جانے کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب خود ذکر کر چکے ہیں مجھے ملٹری کورٹ پہ ٹرائی کر رہے ہیں، وہ کیسے باہر آ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو. مجھے تو لگ رہا ہے وہ مزید پھنستے جا رہے ہیں، خاص طور پہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد. دیکھیے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، اللہ بڑا ہے. ایک انسان فیصلے کرتے ہیں، ایک اللہ کا اپنا منصوبہ. بے شک یہ جتنی بھی عمران خان کے خلاف انہوں نے اقدامات کی یا ان کے خلاف جو دیر تنگ کرنے کے لیے مختلف کیسز لا رہے ہیں نا، سارے خود بخود جو ہے نا وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں. اور عمران خان جو ہے نا ایک اور بڑا لیڈر جو ہے نا وہ بن کے نکل رہا ہے. آپ کو خدشہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر خان صاحب کا مقدمہ لے کر جا رہے پارٹی کی بطور، اس پہ کیا پوزیشن ہے آپ کو لگتا ہے؟ خدشہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے صوبے میں بھی جی اس وقت فرسٹریشن بہت ہے اور خاص کر پورے پاکستان کے عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا، کراچی، سندھ، تو ابھی یہ مزید ان کو جیل میں رکھنا ان کی بس کی بات نہیں ہے. اچھا، تو وہ جو ملٹری کورٹ پہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرا مقدمہ ادھر لے کر جا رہے ہوں گے، پھر وہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو کوئی نہ کوئی لگ رہا ہوگا نا، خاص طور پہ جو گرفتاریاں ہوئی پچھلے ہفتے اور وہ جو پوری سہولت کاری کا پورا بیانیہ آپ لوگوں کے خلاف اس وقت ہے، اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کہ
نہیں ملٹری کورٹ تک بات نہیں جائے گی. دیکھیے انفارمیشن ان کے پاس ہے اور وہ سب سے زیادہ اس حالات میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے. لیکن میں نے کہا کہ اللہ کی بھی فیصلے ہے نا. اچھا. تو مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کی تمام منصوبے ناکام ہوں گے. اللہ پہ چھوڑ دیا آپ نے فی الحال. ہم محنت کر رہے ہیں, ہم جدوجہد کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ جو ہمارا لیگل فائٹ ہے وہ لیگل جنگ لڑ رہے ہیں. ہم عوام میں جو ہے نا مسلسل اپنا نیریٹو پیش کر رہے ہیں. کوئی ایک موقع بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے. اب ہر حال میں ہر فیلڈ پہ ہر موقع پہ ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے, دیکھو ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ہم کسی طور پر وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہتے. حکومت وائلنس چاہتی ہے, حکومت چاہتی ہے کہ ان کو کوئی موقع ملے شہادت کی. وہ چاہتی ہے کہ ملک میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل اقدام ہو جائے. ہم اس کو موقع نہیں دینا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وہ ماحول بن جائے کیونکہ ان سے ملک کے حالات نہیں چلے جا رہے. جو اس وقت بجلی کے بلیں ہیں, جو بل جو کسی کی بات نہیں ہے ٹیریبل ہے. لیکن یہ علیمہ خان صاحبہ آن ریکارڈ ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ جی پارٹی میں بہت لوگ نہیں چاہتے عمران خان صاحب باہر آئیں, یہ چاہتے ہی نہیں ہے. یہ ان سے پوچھنے کیوں چلے گئے, یہ فیصلے انہوں نے تھوڑی کرنے ہیں, یہ فیصلے ہم نے کرنے, لوگوں نے کرنے ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ کیا پریکٹیکلی بہت زیادہ انوالوڈ ہیں سیاسی فیصلوں کے اندر, یا وہ خالی قانونی طور پہ اس وقت سائٹ پہ کھڑی ہو کر وہ باقی معاملات دیکھ رہی ہیں؟ بیکاز سیاست کے اوپر تو ان کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہے. دیکھیے وہ آپ ان سے پوچھے, میں تو اپنا کہتا ہوں, میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. اور یہ ہے کہ میرے عمران خان کے ساتھ 29 سال یعنی میں جون 96 میں شامل ہوا, اور اس میں اپس بھی آئے اور ڈاؤن بھی آئے. اتار چڑھاؤ بڑا رہا, ساتھ رہا. کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ الیکشن میں جیتیں گے, کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ آگے بڑھیں گے. یعنی کون سا موقع ہے کہ ہم نے مس کیا؟ جیلیں ہم نے کاٹی, ہم نے جتنی بھی مطلب ہم کچھ وقت کے لیے مطلب غائب رہے, جو ہمارے خلاف کریک ڈاؤنز ہوئے, ہمارے گھروں کی بےعزتیاں ہوئیں, ہمارے کاروباروں کے اوپر جو ہے نا حملے ہوئے, ہم جیلوں میں گئے, اور جو اسائنمنٹ ملی ہے, جو اسائنمنٹ یعنی میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تو کوئی نہیں ہے. میں تو ایک ٹھیک ہے میں CC کا ممبر ہوں, پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں. مجھے جو اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ کریں, اور جو اپوزیشن میں اس کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کر رہا ہوں, جو میرا رول ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی ایک موقع, اور میں باقی لیڈرشپ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اپنے لیول پہ بیسٹ کر رہے ہیں. تو یقین دلا دیں علیمہ صاحبہ کو, بیکاز انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی گئی آن دا ریکارڈ. آپ ان کو یقین نہیں دلا پا رہے, یا شاید وہ بہن کا دل ہے تو بہن جو ہے وہ ایک مختلف نظامیے سے سوچ رہی ہے, وہ سمجھتی ہیں جی پارٹی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا چونکہ بھائی اور بہن کا ایک اور رشتہ ہوتا ہے, ان کے اندر بہنیں جو ہے نا وہ زیادہ اپنے بھائیوں کے لیے حساس ہوتی ہے, تو ان کی جذبات ہو سکتی ہیں, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہوا ہے, نہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں, اپنا پیسے اپنا خرچ کر رہے ہیں. یعنی میں جتنا بھی کر رہا ہوں, دوڑ دھوپ کر رہا ہوں, جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے وہ اپنے خرچے کر رہے ہیں, صحیح اپنے وقت دے رہے ہیں. کسی طور پر جو ہے نا کسی لیول پہ پیچھے نہیں ہٹے. یعنی کتنی کرائسس چلی, لوگوں نے پریس کانفرنس کی, کسی کے اوپر پریشر نہیں آیا. کون ایسا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا یہ سارا مشکلات نہیں آئے؟ یعنی سارے مشکلات ہم سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. ہم عمران خان کے ساتھ نہیں, عمران خان جو ہے نا جو جنگ لڑا وہ ہمارے جنگ لڑ رہا ہے, اور اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. ہم اس کے ساتھ ہر اسٹیم تک جائیں گے. تو یہ اعظم سواتی صاحب سے رابطہ کیا کس نے تھا کہ جاکر خان صاحب کو یہ بتائیے؟ 2 دن ہو گئے, 48 گھنٹے ہو گئے, پوچھا تو ہوگا کہ کس نے رابطہ کیا, کس لیول پہ رابطہ ہوا, کیا پیغام دیا گیا؟ دیکھو جو رپورٹ ملی ہے, میں جو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو کسی نے بتایا, خان صاحب نے خود بلایا ہے, اور جو میرے انفارمیشن میں سواتی صاحب کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ خان صاحب سے جا کے بات کریں. خان صاحب نے کہا کہ سواتی صاحب کو بھیجیں, پوائنٹ آؤٹ کر کے, سنگل آؤٹ کر کے کہ اعظم سواتی سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں اس پہ چونکہ میرے پاس انفارمیشن بہت زیادہ نہیں ہے تو میں اس پہ نہیں, لیکن جو بھی ارینجمنٹس ہے خان صاحب کے مشورے سے ہوا ہے. جو جلسہ بھی ملتوی ہوا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ انیشل کانٹیکٹ کیسے ہوا, کہاں سے ہوا, کس نے پہلے اس کو انیشیٹ کیا, پھر کیسے بیان آگے تک گیا, کیسے پیغام رسانی ہوئی. ویسے انوسنٹ کوسچنز ہو جاتی ہے نا, رابطے کرنا کیا مشکل ہے, رابطے ہو جاتے ہیں. خان صاحب کے سامنے یعنی جب میں بھی جیل میں تھا تو مجھے ڈیلی یعنی ہمارے پاس تو اخبار آتا تھا, اخبار بھی آتا تھا,
اور ہمیں جو ہے نا جو سپاہی ہوتے تھے یا جو ادھر قیدی ہوتے تھے بتاتے تھے کہ آج یہ ہوگا آج یہ ہوا، ابھی سارا پتہ چل جاتا تھا. اچھا. کچھ نہ کچھ طریقے سے کوئی ہو جاتی تو انفارمیشن مل جاتی. اچھا، یہ پہلا رابطہ ہے؟ یہ تو باقاعدہ رابطہ ہوا ہے نا اعظم سواتی کے ذریعے، اس سے پہلے اور بھی رابطے ہوتے رہے ہیں یا؟ میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آپ اس پہ جان بتانا نہیں چاہ رہے، سو کہ چلے، لیکن میں جاننی تھی کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ رابطہ آ گیا نا، پہلی مرتبہ آن ریکارڈ رابطہ آ گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے لیتا کم تحریک چلانے کا فیصلہ، انہوں نے اتحاد میں نہیں جا رہے، بڑی ملاقاتیں تھیں، آپ لیڈ کر رہے تھے، آپ کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں، مولانا صاحب نے اچانک یہ فیصلہ کیوں کر لیا؟ کوئی یقین دہانیاں مل گئی ان کو کہیں سے جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا اس وجہ سے؟ نہیں، میں وہ مولانا صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا تو دیکھیں اس کے ساتھ جو بات ہے نا، ہم نے بھی ون پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کی ہے. ہم ون پوائنٹ ایجنڈا ہے آئین کی بالادستی، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو ہماری الائنس ہے اور اس کے لیے ہم صرف مولانا صاحب کے ساتھ ایشو ٹو ایشو جو ہے نا بات کریں گے. اور اس وقت جو خاص کر اسمبلی میں لیجسلیشن ہے، جو اسمبلی میں کردار ہے، جو اسمبلی میں جوائنٹ اپوزیشن ہے، اور بہت چیزیں ہو سکتی ہے کہ ہم اس پہ ایشو ٹو ایشو یا امن و امان کی ایشوز ہیں، دیگر ایشوز ہیں، تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ایشوز بیسڈ. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب الائنس ضروری نہیں ہے کہ ہماری الائنس ہو، بس ایک مختلف چیزوں پہ ہماری کوشش تو کی نا اپنے الائنس کی. دیکھو ہم چاہنا چاہتے ہیں کہ ایجنڈا کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ. ایجنڈا آپ کا بیسک ہے، الیکشن کے اوپر ان کو بھی اعتراض ہے، آپ کو بھی اعتراض ہے. بالکل، یہ بیسک اعتراض ہے نا. اچکزئی صاحب کا بھی یہ اعتراض ہے، یہ یونیفائنگ ایجنڈا ہے، اس کے باوجود بریک تھرو نہیں ہو پایا کئی میٹنگز کے باوجود. دیکھیے ایک ہر پارٹی کا اپنا ایک ایکسپیرینسز ہیں. مولانا کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ الائنس میں ہمیں وہ کوئی نہیں ملا. میں پی ڈی ایم کا سربراہ رہا، جس طرح نواز شریف اور اس کی آپس میں مماثلت رہی، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ان کے اپنے خیالات ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے، کیونکہ الیکٹرل الائنس تو کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہ سارے الائنس تو جو ہے نا آئین کی بالادستی کے لیے، یہ تو ہم نہیں الیکٹرل الائنس. الیکٹرل الائنس تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، جس طرح ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. ابھی تو ہم ایجنڈا کے اوپر بات کرتے ہیں. ایجنڈا یہ کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. آج کی میٹنگ میں کیا آپ بات گفتگو کرتے ہیں؟ یہی بات ہوگی. حالانکہ کچھ اسپیسیفکس بھی ہوں گی نا، یہ تو ہم سن رہے ہیں، 2 مہینے سے بات سن رہے ہیں نا. اسپیسیفکلی آج کی میٹنگ کے اوپر کیا مولانا صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اتحاد کو کنسیڈر کر لیں، یا ان کی رائے میں آپ راضی ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں کرنا، اتحاد نہ کریں، ساتھ مل کے ویسے چلتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں نہیں. آج تو مولانا صاحب نے ہمیں دعوت توام پہ بلایا ہے، تو انشاءاللہ اس کی دعوت. لیکن آپ کی خواہش کیا ہے؟ کیا اتحاد میں آئے نہ آئے؟ اتحاد میں آئے یا نہ آئے؟ میں بتاتا ہوں نا. سب سے پہلے ہماری خواہش یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی وطن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک اس طرح چلے گا تو یہ ملک نہیں چلے گا. اس ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، اور خاص کر جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس حکومت کی جو ناجائز اقدامات اس کو روکا جائے. یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے کنٹرول نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ 10 سپاہی جو نریم خان میں جی بالکل جس کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ پولیس، پنجاب پولیس اور آئی جی پی صاحب کا صرف کام یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کو کیسے جو ہے نا ان کو جلسے پہ روکے، ان کو گرفتار کرے، اس کو دبائے، جو اس کا اصلی کام ہے وہ بھول رہے ہیں. یعنی وہاں پولیس کی جو وہ ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ آپ نے کیوں اس کو اس حالات میں لا گیا کہ اس وقت جو ہے نا آپ کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. اچھا، دوسری بات لا اینڈ آرڈر کی صرف بات کی، مہنگائی کی جو جن ہے، یعنی پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ بجلی کی بل گھر کے کرائے سے زیادہ ہے. تو یہ کیسے اس میں آپ زندگی گزار سکتے ہیں؟ مولانا کو اتحاد میں واپس آنے کے لیے قائل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم ایجنڈا کے اوپر اور اسمبلی کے اندر جو ہے نا کتنا مؤثر پوزیشن کر سکتے ہیں. لیجسلیشن کے اوپر جو ہے نا ہماری ایک ورکنگ ریلیشن کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یہ جو بڑے بڑے اقدامات ہیں، یعنی امن و امان کے، اور جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے، جو لینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، یا علیحدگی پسند تحریکیں جو اٹھ رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم کیا آپس میں ایک آپ ایک جوڈیشل پیکج حکومت لانے کے بارے میں بات کر رہی ہے، چونکہ وہ آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں، تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب ان کی طرف نہ راغب ہو جائیں کیا جوڈیشل پیکج کے مطلب میں؟ آپ کا گیس پوچھ رہی ہوں، آپ کا پولیٹیکل گیس پوچھ رہی ہوں نا، بیکاز یہ خدشہ ہے کیونکہ آپ بھی ان سے بات کر رہے ہیں، حکومت بھی ان سے بات کر رہی ہے. دیکھیے میں ابھی ان کے پاس جا رہا ہوں، ملاقات ہے ہماری. میں ایڈوانس میں ایسی بات ہی کروں کوئی وہ ہو جائے مناسب نہیں ہے، لیکن ہم اچھی امید لے کے جا رہے ہیں.
خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا پریشر گروپ ہے؟ شکیل خان صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بڑے زبردست ہوش ربا الزامات لگا دیے سی ایم کے پی کے اوپر، 20 کروڑ کے اوپر چارج شیٹ کہ بھئی یہ پیسے انہوں نے لیے ہیں. یہ بڑا سیریس الزام ہے اور پرانے وزیر ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی ابھی آئے ہوں. دیکھیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت پارٹی کی جو ہے نا لیڈرشپ اس کو دیکھ رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے نا خاص کر خان صاحب نے بھی کے پاس یہ نوٹس میں لایا گیا ہے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اور یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک اس وقت ایک ڈسکشن میں ایک کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن کرے. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ کرپشن پہ تو زیرو ٹالرنس ہے. ہماری پارٹی جو ہے نا اس وقت ایک مشکل ٹائم سے گزر رہی ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم فوکس کریں. جو ہمارے لیڈر کے اوپر ایک مشکل ہے، ایک عمران خان جو ہے نا ایک سخت حالات میں ہیں، تو ہمیں اگر ہمارے کوئی آپس میں گریوینسز ہیں تو اس گریوینسز کو جو ہے نا پیچھے رکھنا چاہیے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایل کمیٹی کام کر رہی ہے. نہیں، بات تو جب میڈیا پر تب آتی ہے نا جب پہلے دروازوں کے پیچھے بات ہو، جب بات نہ سنی جائے گی، جب کنسرنز نہ سنے جائیں، پھر منظر عام پہ آتے، پھر لیٹرز لکھے جاتے، پھر وہ لیٹرز میڈیا کے اوپر آتے ہیں یا اس کو لیک ہوتے ہیں یا لیک کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ پہلے انہوں نے اندر آواز اٹھائی ہوگی، نہیں ان کی سنوائی ہوئی، انہوں نے ہی وینٹ پبلک. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس کے اوپر جو نا آپس میں اس کی ایک اس پہ کام ہو رہا ہے، تو میرے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ کروں. لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے. ابھی کوئی اس جلسہ جو آپ نے 6-7 ستمبر کو اناؤنس کیا ہوا ہے یہ ہو جائے گا، اس کے بعد اسٹریٹ موومنٹ ہے؟ ابھی فی الحال جلسوں کا ہی سلسلہ ہے کہ میں نے کہا کہ جلسے ہوں گے، جلسہ نہیں جلسے ہوں گے، جلسے ہوں گے پوری ملک میں ہوں گے. اور ابھی تو میں نے جس طرح کہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کی تیاری پکڑے ہیں، ہم انشاءاللہ الیکشن کی تیاری کریں گے. عمران خان کی رہائی کا جشن منائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالی یعنی جتنے بھی ہمارے خلاف نیریٹو چلے، نیریٹو انہوں نے چلایا کہ 9 مئی کو یہ ہوا وہ ہوا، پوری پاکستانی قوم نے اس کو مسترد کیا. صحیح. پھر انہوں نے جو ہے نا نیا ڈرامہ شروع کیا. ابھی جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، یعنی نواز شریف خود اسمبلی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ناراض ہے نا وہ. اس نہیں، اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے. اس کی خود بھی اس اسمبلی پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. جب نواز شریف نہیں آتا، اس کا خود اس کا لیڈر نہیں مانتا اس کو، تو اس اسمبلی میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. ابھی دنیا میں بھی کوئی اس حکومت کو سیریس نہیں لے رہا. صحیح. بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کے پہلے حصے میں. جب بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو اگلا جو ہمارا موضوع اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ حافظ عبداللہ ہوں گے JYF سے، ان کی جو رخ ہے ان کی بات کا وہ بھی سنیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف اور تحریک علماء اسلام فے کے درمیان ہم نے دیکھا کہ متعدد میٹنگز ہوئیں، متعدد سیشنز ہوئے، اور خیال یہ تھا کہ غالباً شاید ایک سٹیج پہ نہ صحیح یا کہیں نہ کہیں بطور اتحادی وہ قریب آ رہے ہیں. لیکن اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ماضی قریب کے اتحاد کا چونکہ ان کا تجربہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ سولو فلائٹ ہی کریں گے، وہ اکیلے ہی وہ تحریک چلائیں گے. سنیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا. جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹفارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے، اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے، اچھی مثالیں نہیں رہی اس کی. تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں. اور باقی رہا اپوزیشن کا کردار، ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ایشو ٹو ایشو چل سکتا ہے، تو اس پہ ہمارا کوئی انکار نہیں ہے. پچھلے چند دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب کسی اتحاد کے اندر باقاعدہ نہیں آنا چاہتے؟ کیونکہ جب بھی یہ میٹنگز ہوتی تھی، جب بھی سیشنز ہوتے تھے، تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت قریب آ گئے ہیں. 2 باتیں طے نہیں ہوئی تھی، اس پہ سب کا اگریمنٹ تھا، لیکن قربت کے دعوے ہوتے تھے. تحریک انصاف کے دعوے سنیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری پیش رفت شروع ہے اور جاری ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے. ہماری اور ان کی امید ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، امید ہے بہت جلد وہ ہمارے لائنس کا حصہ بن جائیں گے. ہم مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہماری انگیجمنٹ بھی ہے، وہ نزدیک ہے. ابھی ڈیزل کے ساتھ اب یہ نعرے نہ لگاؤ، ہماری بات چیت چل رہی ہے.
یعنی کہ اپنے پرانے روایتی حریف کے جو ڈیزل کے نعرے تھے وہ بھی کہا گیا کہ نہ لگائے جائیں، شاید کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے۔ JYF کہتی تھی کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن معاملات طے نہیں ہو رہے، تو پھر ملاقاتیں ہو کیوں رہی تھیں؟ اگر ماضی قریب کے اندر ہم نے دیکھا کہ تجربے اچھے نہیں رہے تو بات ہو کیوں رہی تھی؟ ذرا سنی حافظ عبداللہ صاحب نے ایک شو پہ کہا۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں گے، ہم سسٹم کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں کل پرسوں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اکٹھ ہوا یہاں اسلام آباد میں، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم نے متحد ہو کے آگے جدوجہد کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب پروگرام کے سلسلے ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ابھی ملاقات دوبارہ ہو رہی ہے، اسد کیسر صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں عشائیہ ہے، شاید سیاسی باتیں ہوں بھی یا نہ بھی ہوں یا عشائیے کے دوران ہوں، لیکن آپ لوگ کی متعدد میٹنگز ہوئی تھیں۔ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں ان کا تجربہ اچھا نہیں رہا، تو اگر تجربہ اچھا نہیں رہا تو کسی بھی اتحاد کے لیے ممکنہ طور پہ میٹنگز کر کیوں رہے تھے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ماریہ بی بی۔ ماریہ بی بی، بنیادی طور پر بات ہوتی ہے اصولوں کی۔ مولانا صاحب نے جس تناظر میں کہا کہ ماضی میں تجربہ خاطر خواہ اور مثبت نہیں رہا، وہ آپ کے سامنے جب پی ڈی ایم بنی تو پی ڈی ایم سے پہلے جمعیت علماء اسلام تنہا تحریک چلاتی رہی 25 جولائی 18 کے بعد۔ پی ڈی ایم بنی ستمبر 2020 میں، اس کے بعد 6 مہینے کے فوراً بعد پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، 2 پارٹیاں باہر نکل گئی، پی پی اور ANP، پھر 8 پارٹیاں باقی پی ڈی ایم میں رہ گئی۔ وہ مولانا صاحب نے جوڑ کے رکھا تھا، اگر مولانا صاحب نہ ہوتے تو وہ بقیہ جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم بھی اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتی تھی یہ اتحاد، تو لہذا ان کو ٹائٹ رکھنا، جوڑ رکھنا ایک تلخ تجربہ تھا۔ وہ میں ان میٹنگوں میں تھا کہ کیا تکلیفیں مولانا صاحب نے برداشت کی۔ پھر اس کے بعد ہم حکومت میں رہے، مجبوری تھی، ہم مجبوری کی بنیاد پر رہے۔ الیکشن ہوا، الیکشن کے نتیجے میں صورتحال آپ کے سامنے، الیکشن نہیں تھا، الیکشن کے نام پر آکشن تھا۔ نتیجتاً مولانا صاحب نے پورے ملک میں تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں اس کو دھاندلی زدہ قرار کہا اور الیکشن کے بجائے آکشن کہا گیا۔ اس مولانا اکیلا تنہا انہوں نے اعلان کیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے رابطے ہوئے، بار بار رابطے ہوئے، اور ہم نے مثبت اشارے دیے، مثبت سگنل دیا کہ بالکل جو بنیادی چیز انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، باقاعدہ عمران خان کی طرف سے اسد کیسر اس میٹنگ میں بیٹھا تھا کہ ہم خان کے کہنے پہ یہاں آئے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی موقف کو جو 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پریس ٹاک بھی ہوئی، وہ پریس ٹاک پارٹی کی طرف سے میں نے کی، تو اس کے بعد بھی رابطے ہوئے، کمیٹیاں بنی۔ بنیادی طور پر رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، اصل قیادت وہ جیل کے اندر ہے، باقی جو قیادت ہے وہ آپ تھرنول کی جلسے سے آپ خود اندازہ لگائیے، جلسہ کریں گے، جلسہ نہیں کریں گے، صبح 7 بجے ملاقات ہوتی ہے، جلسہ نہیں کریں گے، نہیں جلسہ کریں گے۔ تو جب قیادت یہ ہو، وہ کنفیوز ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اصل بات ہے کیا، ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار تھے، لیکن حافظ صاحب جو جلسہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جی، یہ جو جلسہ ملتوی ہوا نا، یہ عمران خان صاحب کے پاس صبح 7 بجے اعظم سواتی صاحب گئے، ان کی اجازت سے اور ان کے حکم کے بعد یہ جلسہ ملتوی ہوا۔ آپ سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کے ساتھ وہ گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ تو پتا ہے کہ انچارج تو عمران خان ہیں، اگر وہ ملاقاتوں کے لیے آتھرائز کر رہے ہیں جماعت کو تو پیچھے وہ ان کی منشا ہے، پھر بھی آپ کو لگ رہا تھا کہ کنفیوزڈ ہے؟ بالکل، میں نے صرف ترنول کی جلسے کا صرف ایک مثال میں نے دیا، اس کے پیچھے پس منظر ریزنز کیا ہے، کیوں ملتوی ہوئے۔ آپ نے دیکھا اعظم سواتی کیا کہہ رہے تھے، علیمہ خان کیا کہہ رہی تھی، اور دیگر قیادت اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہے محمد خان اچکزئی صاحب، وہ اس پہ نالان تھے کہ ہم نے جلسے کا فیصلہ کیا تھا، اور پوری پاکستان میں پی ٹی آئی کے کارکن کی آپ سنیے سوشل میڈیا پر وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ بات کرتے ہیں تو کم سے کم وہ کنفیوز نہ ہو، آپ خود آپ کی آپس میں بات ایک نہیں ہے۔ ایک جب ملاقات کرتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں،
फिर जब कुछ और साथी उनकी सफ़ अव्वल की क़यादत की मुलाकात होती है, उसी बात की बुनियाद पर उसका कोई और बयानिया होता है। सही। अब हम हैरान हैं कि हम कहें क्या और किसकी बात को दुरुस्त मान लें और किसकी बात को दुरुस्त ना मान लें। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम के दरवाजे आज भी खुले हैं राबिते के लिए। उसके लिए हमें ऑफिशियली तौर पर बैठना होगा, उसके लिए एक TOR की जरूरत है। उस TOR पर बैठ के इश्यू टू इश्यू, पॉइंट टू पॉइंट हम आगे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाफिज साहब, ये जो दरवाजे आपने कहा, ये जो आपने कहा कि दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, जो बात आपने की, ये दरवाजे क्या हुकूमत के लिए भी खुले हैं? अगर PMLN या पीपल्स पार्टी से कोई आपसे राब्ता करे, जाहिर सी बात है आगे उन्होंने बड़े बड़े जो फैसले करने हैं ऑन बोर्ड, अगर वो जमीयत उलमा इस्लाम से बात करें तो ये दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए खुले हैं, जरदारी साहब के लिए खुले हैं। नहीं, बात यह है कि एक होता है मुलाकात, राबिता। वज़ीर आज़म पहले भी आए हैं, मियां नवाज शरीफ भी आया, पीपल्स पार्टी के वफूद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर वगैरह ये आए, PMLN की वफूद आए, बाज़ में मैं खुद भी शरीक रहा। आना एक बात है, लेकिन अपनी बात मनवाना और मुझे अपने उसूल से हटवाना ये दूसरी बात है। हम अपने मौके पर कायम हैं। अगर हुकूमत की कोशिश ये, हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों की कोशिश है कि मौलाना हमारे साथ बैठ के हमें सपोर्ट करे, ये नामुमकिन है। सर, जुडिशल पैकेज जो हुकूमत लाने की बात कर रही है, क्या इसके इम्कानात हैं कि उस जुडिशल पैकेज की तरकीब में जो है मौलाना साहब कहीं ना कहीं कोई राब्ते हुए हैं उस जुडिशल पैकेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि हमें इस पे सपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, इस सिलसिले में मुझे इल्म नहीं है। अगर कोई जो बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है उस सिलसिले में मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है। और कोई अहम कानून साजी अगर करना चाहती है हुकूमत, तो उसमें हुकूमत को सपोर्ट करने का ऑप्शन खुला है आपका, जमीयत उलमा इस्लाम का? देखिए, मैं आपको अभी तक तो मेरे ख्याल में हुकूमत के राबते नहीं हुए मौलाना साहब से और पार्टी की क़यादत से, जो कानून साजी वो कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने राबते नहीं किए। अगर राबते उन्होंने किए होते हुकूमत की जो क़यादत है, तो ज़रूर मीडिया पर आपको उन राबतों की असरात नज़र आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियली राबिता नहीं हुआ है। कानून साजी क्या होती है वो तो खुफिया उन्होंने रखा है कि कानून साजी क्या होगी। जब आप कानून साजी करते हैं, खुफिया रखे, आप कानून साजी को खुफिया रखते हैं, तो किस चीज़ की कानून साजी, किस चीज़ पर हमसे सपोर्ट चाहते हैं? पहले तो ये बताइए कि आप क्या कानून साजी आगे लेके जा रहे हैं। आप कौम की मफाद में, मुल्क की मफाद में, रियासत की मफाद में, जमहूरियत की मफाद में, इदारों की मजबूती की मफाद में, या कोई और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर? ठीक है, ये हमें बताना। तो फिर आप अकेले तहरीक इंसाफ एक बड़ी मुतहर्रिक आवाज है इस वक्त ऑपोजिशन की। जब आपने पिछली मरतबा पीडी में इत्तेहाद बनाया तो उस वक्त आपने सारी तगड़ी जमातों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म के नीचे। इस मरतबा अगर आप लोग अपने तय अकेले ही करना चाहेंगे या साथ और जमातों को इकट्ठे करना चाहेंगे, मौसर होगा या अपोजिशन मौसर होगी उतनी मौसर जितनी PDM थी उस वक्त? अगर आप अकेले ये करेंगे, अपने गोल्स हासिल कर पाएंगे आप लोग? देखिए मारिया, बुनियादी तौर पर बात यह है, मेरी तहरीक के नतीजे में हुकूमत जाती है या नहीं जाती। अगर हुकूमत अपने पाँवों पर खड़ी है फिर तो ये हुकूमत एक हफ्ते के लिए भी ठहर नहीं सकती। लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हुकूमत अपने पाँवों पे खड़ी नहीं है, ये किसी और के पाँवों पे खड़ी है, और वो पाँव जिसके साथ डंडा भी है। तो लिहाजा मैं इस हुकूमत की मैं क्या कहूँ यार, झंडा है, झंडे में डंडा है, और उस यानी कि मुश्किल लग रहा है कि आपको कि हुकूमत अपने पैर पे खड़ी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब। ब्रेक पर जाएंगे। जब वापस आएंगे, हुकूमत इस साल ये क्लेम करती है कि वो IT में रेवोल्यूशन लाने जा रही है। इस हफ्ते बहुत बड़े बड़े टॉल क्लेम्स किए हैं, वो क्या क्लेम्स है और हकीकत क्या है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में खासतौर पे जो फ्रीलांसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टेक इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, वो इंटरनेट की स्पीड कम होने के बार बार शिकायत कर रहे हैं। लोगों का रोजगार इससे मुतासिर हो रहा है। हुकूमत में आने से पहले PMLN बड़े बुलंदो बांग दावे किया करती थी कि IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और IT सेक्टर की तरवीज के उनके एजेंडे में सबसे ऊपर जो तरजीहात है उनमें से एक है।
और इस हफ्ते भी मैंने देखा कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसके अंदर मरियम साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, फातिमा ख्वाजा साहिबा ने, एहसन इकबाल साहब ने बड़े बुलंदोबांग दावे किए हैं। कुछ दावे आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक IT पार्क बारे में बात की कि IT पार्क बनने जा रहा है। फिर ये कहा गया कि 5G लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर ये कहा गया कि IT हब बनाया जा रहा है, 10,000 जॉब्स बनेंगी, 150 कंपनियां नहीं खुलेंगी। ये सारे दावे उसी दौरान हो रहे हैं जब मुल्क के अंदर इंटरनेट के अंदर बंदिश है। जरा दावे सुन। हुकूमत लगता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में, क्योंकि जो ये सारी बातें कर रहे हैं उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? इस मुल्क में टेक सेक्टर के लोग चीख चीख के आपको क्या बता रहे हैं, हर रोज बता रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपको प्राइवेटली अप्रोच कर रहे हैं। पाशा की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मंजर आम पे आके प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। वो क्या बता रहे हैं आपको, जरा ये भी सुन लीजिए कि आपके दावों में और हकीकत क्या फर्क है, क्या है हकीकत। IT मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि VPN की वजह से डाउन हुआ है, और जो PT है वो कह रहा है केबल डाउन होने की वजह से बेसिकली आपका इंटरनेट डाउन हुआ। हमें एक वाज़िया पॉलिसी दें, हम मुल्क को बचाने की खातिर, या मुल्क में कौमी सलामती का इशू है जिसकी वजह से हम ये XYZ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर पॉलिसी। जब सबको पता हो ये स्टार्ट टाइम है, ये एंड टाइम है, उनको पता हो, वो मैनेज कर सके, अपने टाइमलाइन को मैनेज कर सके। हर किसी की अपनी स्टोरी है। कोई कह रहा है इंटरनेट चल रहा है, कोई गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि इंटरनेट तो हमने स्लो किया ही नहीं, गवर्नमेंट तो ये कह रही है, लेकिन यहां पर लाखों लोगों का रोजगार जा रहा है। तो बड़े बड़े सियासी इवेंट्स हैं, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं, ये दावे हो रहे हैं, ये वादे हो रहे हैं, लेकिन जो टेक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इस वक्त इंटरनेट थ्रॉटलिंग की वजह से, उनसे ना कोई बात कर रहा है, ना उनको अप्रोच कर रहा है, ना उनको एंगेज कर रहा है, ना उनके साथ बैठकर मिलकर कोई हिकमत अमली बनाने की बात कर रहा है। तो ये कौन दावे कर, ये कैसे होगा? ये ख्वाब अच्छा है, ये ख्वाहिश अच्छी है। जब आपने सब ये तिलिस्माती करिश्माती काम करने हैं टेक सेक्टर में, तो होगा कैसे? ऐसे होगा जब आप उनके स्टेक होल्डर से बैठ के बात करेंगे। वो एक अलहदा यूनिवर्स के अंदर अपनी शिकायत बता रहे हैं, एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर हुकूमत ये सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, जिसके पता नहीं कि कैपेसिटी और ग्राउंड लेवल पे उसकी बुनियाद कैसी रखी जाएगी, उसको चलाया कैसे जाएगा। क्या माजी की तरह मुस्तकबिल के अंदर भी इंटरनेट हमें इतने तवातर से मिलेगा कि ये खूबसूरत ख्वाब जो हमें दिखाए जा रहे हैं ये पाया तक मील तक भी पहुंचे? बहुत सारे सवाल हैं। हुकूमत को इस तरह फंक्शंस में कैमरों के सामने, PR टीम्स के सामने और मीडिया के सामने दावे नहीं करने। अगर किसी से बात करनी है तो उस टेक सेक्टर से बात करनी है, उनको बताना है, उनको साथ लेकर चलना है। खास तौर पे इस मुल्क के जो लोग हैं जिनको 5G देने जा रहे हैं, पहले जो मौजूदा सिग्नल्स हैं उनको तो दुरुस्त कर लीजिए। 5G जरूर वेलकम हम करेंगे, लेकिन अभी हमारा इस पे कम ही एतमाद है इन दावों पे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।